आपका जो सोशल मीडिया के साथ की तरफ तवज्जो है, ये कब से शुरू हुई है? लोगों के पास वक्त कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया उसका इलाज है। 100 में से 7 लोग सिर्फ आदमी। न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं, जबकि 35 के करीब स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं, 40 के करीब ड्रामा देख रहे होते हैं। एक तंदूर वाली माई जो होती है, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और वो तंदूर में रोटियां कैसे लगाती है, तंदूर कैसे चलाती है, इन मामलात के ऊपर वो उसने वीडियो डालनी होती है हफ्ते में 1 या 2। तो अब इसको तर्क करना पड़ेगा। तो मैं इंडिजिनस की आदत होगी, ये 3 से 5 साल का सफ़र है, हम किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब रिजवान रज़ी साहब। रज़ी दादा साहब मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे आप उनको सुनते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जेठिया मीडिया हाउस में, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने वक्त निकाला, जामिया रशीद तशरीफ़ लाए। आज सबसे पहले नंबर पर तो हमारे नाज़रीन को अपना कुछ तारुफ, तालीमी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए, फिर जो आपका कैरियर शुरू हुआ थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ़ कीजिए। देखिए, बात यह है कि जिनको तारुफ नहीं है उनको तारुफ करवाने से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा जी। और जो जानते हैं वो पूरी तरह जानते हैं। सही है। फिर भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया है और एमए के बाद फिर वो जो एमफिल होता है, जो आजकल के मास्टर के बराबर है, सही। सहाफ़त के अंदर, वो किया हुआ है। मुख्तलिफ जामियात में पढ़ाता भी रहा हूँ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे, और एक आमल सहाफ़ी हूँ तकरीबन 3.5 दहाइयों से। सही। ये मुख्तसर सा तारुफ है। ठीक। अच्छा, आपका जो सोशल मीडिया के साथ की तरफ तवज्जो है, ये कब से शुरू हुई है? क्योंकि सोशल मीडिया से के तवस्सुत से ही हम ज़्यादा जानते हैं आपको। देखिए, जो 5th जनरेशन हाइब्रिड प्रोजेक्ट था, उसकी मौजूदगी के अंदर कोई ऐसी आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती थी जो उसकी पॉलिसी के मुताबिक ना चल रही हो। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से ऐसी आवाज़ें चुन चुन के ख़त्म की गईं। मैं भी उन्हीं आवाज़ों में से एक आवाज़ था। तो जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रास्ते बंद कर दिए गए तो फिर हमने सोशल मीडिया से रजू किया, क्योंकि मतलब कि बात भी करनी थी और कोई दाल दलिया भी करना था और आता भी यही काम है। सही। तो यूँ फिर सोशल मीडिया पे गए। 2-3 साल की जद्दोजहद के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना करम कर दिया। माशाअल्लाह। अच्छा, जो हमारे यहाँ इस वक्त में ट्रेंड है, सोशल मीडिया की तरफ सारी ऑडियंस कन्वर्ट हो गई है, तो क्या समझते हैं कि ये जो इस तरफ शिफ्ट आया है, ये मुस्तकिल है या आर्जी है? और लोग जो हैं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ा इशू है इस वक्त, जो है ना, कोई भी खबर वायरल हो जाती है, बहुत ही फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है, उस बाद में पता चलता है बिल्कुल झूठ था, उसकी वजह से मुल्कों में तबाहियाँ आ रही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से फिर वापस टीवी की तरफ लोग जा रहे होंगे, या कंट्रोल्ड जो मीडिया है जिस पे चेक एंड बैलेंस होता है, जो कई मराहिल में जांचा जाता है, देखा जाता है, उसके बाद फिर ख़बर फाइल होती है, तो वहाँ वापस तो नहीं जाएंगे हम? नहीं, देखिए, ये मुस्तकिल नहीं है, ये मुस्तकबिल है। जो आपने सोशल मीडिया कहा है ना, उसकी वजह यह है कि हर गुजरते दिन के साथ लोगों के पास वक्त कम होता जा रहा। सही। और सोशल मीडिया उसका इलाज है। आप अपना पसंदीदा एंकर अपने पसंदीदा वक्त पे सुन सकते हैं। आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम, ड्रामे, अब देखें ना, ख़वातीन भी मोबाइल के ऊपर ड्रामे देख रही होती हैं। कुछ आके वो पुराने ज़माने के अंदर टीवी के ऊपर देखा करती थी, और पुराना ज़माना कुछ ज़्यादा नहीं, सही। ये 5-6 साल पहले की बात है। जो मीडिया हाउसेस हैं, उनकी भी अब मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए आने वाले पैसे हैं। उन्होंने अपने सर्वर्स रख लिए हैं, बाज़ ने तो यूट्यूब को भी बाईपास करके अपने सर्वर्स रख लिए हैं, और डायरेक्ट उसके ऊपर वो रेवेन्यू पकड़ते हैं, और वो जो 40% या 50% फिर यूट्यूब ले लेता है, वो उसको नहीं देते हैं। सही। तो ये मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल के अंदर चीज़ें और बहुत सारी तब्दील होंगी। सही। अबलागियात के ज़राए के हवाले से जी। अल्फाज वही रहेंगे, अल्फाज की शायद हुर्मत भी वही रहे, सही। लेकिन ज़राए जो है ना, वो तेज़ी से तब्दील होती हुई साइंस के साथ तब्दील हो रहा है। सही। और हमें उसके साथ बदलना है। सही। चूँकि हमारे यहाँ
صحافتی جو معیارات ہیں وہ کم از کم موجود تو ہیں لیکن پریکٹس نہیں ہو رہے. صحیح. تو اس لیے مستقبل قریب میں ہمیں اس سے زیادہ خطرہ ہے. اس سے ہمارے ہاں جو ازالہ عرفی حیثیت کے جو قوانین ہیں موجود تو ہیں اور وہی قوانین ہیں جو برطانیہ کے اندر لاگو ہیں, لیکن ہمارا عدالتی نظام ان پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیتا. صحیح. تو نتیجے کے طور کے اوپر یہ ایک جسے کہنا چاہیے ننگی تلوار بن گیا ہے بعض لوگوں کے ہاتھوں کے اندر اپنے مخالفین کی کردار کشی کے لیے یا اپنے مقاصد کو, اور وہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں غیر سیاسی بھی, ان کو آگے بڑھانے کے لیے. اچھا, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اب پورے دنیا میں اس نے بہت زیادہ مسائل کھڑے کیے ہیں, اور جو ممالک ہیں وہ اپنے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پہ کئی طرح کی پابندیاں, کئی طرح کے اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, بین لگا رہے ہیں, کوئی فلٹرز لگا رہے ہیں, فائر وال کا چرچا ہے آج کل. تو کیا یہ ضروری نہیں ہو گیا, جیسے اب ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر پاکستان میں بیٹھ کے ایک جھوٹی خبر بناتا ہے اور وہ آدمی برطانیہ میں فسادات کروا دیتا ہے, وہاں کی جیلیں اتنی بھر جاتی ہیں کہ مزید گنجائش نہیں رہتی. تو وہ ممالک ہیں جہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہترین ہے, کہ اس کا تصور پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہو سکتا. تو ایسی خبریں اگر ہمارے خلاف بنی, یہاں پہ اس طرح کے مسائل شروع ہوں, تو ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ میرا ملک یہیں پہ کھڑا ہوگا. وہ مسائل ہمارے ہاں شروع ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں 25 کروڑ کی آبادی میں ایک تو رسائی سوشل میڈیا تک, اور خاص طور پہ سوشل میڈیائی خبروں تک, جو خبروں کا انسٹرومنٹ ہے, وہ عام لوگوں کے حساب سے بہت کم ہے. اس وقت بھی پاکستان میں اگر آپ 100 لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کو, تو جو 35 سے زائد 36 کے قریب جو نیوز چینل ہیں وہ صرف ان میں سے 7 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. 100 میں سے 7 لوگ صرف نیوز چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ 35 کے قریب سپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, 40 کے قریب ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 10% ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کا اثر کم ہوتا ہے. اور جب یہی سودا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی وہ بھی اثر ان کا کم ہوتا ہے. جتنا اثر وہاں پہ خبر کا ہوتا ہے, ہمارے ہاں لوگ خبر کے بارے میں بے حس ہیں. صحیح. مطلب ہم ایک خاتون کی طرف سے 5 لوگوں کو کچل کے ہلاک کیے جانے کے بعد اس کے اوپر بڑی جذباتی پوسٹیں بھی دیکھیں گے, سینسٹائزیشن بھی دیکھیں گے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ آبادی کے 7 یا 10% تک محدود ہے. باقی لوگ اس سے لا تعلق رہتے ہیں, اور ان کے خیال کے اندر یہ خام خواہ کا میڈیم ہے, لیکن ایک تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے. اور اس تاثر کو پیدا کرنے کے اندر سوشل میڈیا کے تمام انسٹرومنٹ 1 2 3 4 5 کر کے استعمال ہوتے ہیں. جو ہم اس وقت میں اپنی نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں, ظاہر ہے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انہی ڈیجیٹل اسکلز کی طرف جا رہے ہیں. سوشل میڈیا, فیس بک, ٹک ٹاک اور ان کی ریلز کے ذریعے سے کمائی ہو رہی ہے. وہاں پہ پیجز بنا رہے ہیں, مختلف طرح کے اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں. تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کنٹینٹ کریٹر بن چکے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پر آ چکے ہیں. تو آپ کا تو چونکہ استاد بھی رہے ہیں مختلف جامعات یونیورسٹیز میں, اسی طرح میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اگلی جنریشن آ رہی ہے ان میں کتنا شعور ہے اس حوالے سے کہ اپنی لیمٹس ہماری ہیں ان کو کراس نہیں کرنا ہے, ملک کے اوپر کوئی زد نہیں پڑنی چاہیے, ہم جو اپنی ارننگ کے سورسز وغیرہ بنا رہے ہیں ان کی زد میں کہیں ہمارا امن و امان اور ملک کا لا اینڈ آرڈر نہ آئے؟ دیکھیے, جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کی طرف سے آئے ہیں نا سوشل میڈیا کے لوگ, ہماری طرح کے لوگ جن کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ تھا وہ تو مجبوری کے تحت آئے نا, ورنہ وہ آج بھی نہیں آنا چاہ رہے. جو آئے ہیں وہ نوآموز ہیں, اور انہیں بہت جلدی تھی پیسے کمانے کی بھی اور مشہور ہونے کی, اور ان میں سے بیشتر لوگ مشہور بھی ہوئے ہیں, انہوں نے پیسے بھی کمائے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک, لیکن روزمرہ زندگی کے اندر ریشو ان کی اتنی ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے.
ابھی میں آپ کی یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے غزالی یونیورسٹی میں تو ٹریول کر رہا تھا، تو مجھے جہاز میں جن لوگوں نے آ کے باقاعدہ بتایا کہ وہ میرا ولاگ سنتے ہیں، ان میں سے بیشتر کی جو عمر تھی، بیشتر کی وہ 50 سے زائد تھی. صحیح. مطلب 30 سے 50 کے 2 لوگ اگر ملے ہیں تو 50 سے زائد والی بریکٹ کے 7 لوگ ملے. تو یہ ایک، جہاں تک نوجوان کنٹینٹ جنریٹر کی بات ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان اچھا کنٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی نیو سینس ویلیو نہیں ہوتی، اس لیے وہ مشہور نہیں ہوتا. مطلب پاکستان میں بڑے ریموٹ ایریا سے لوگ ریل فیننگ کے چینل چلا رہے ہیں. صحیح. وہ ریلوے کی گاڑی جو ہے اس کا ایک اپنا رومانس ہے، گاڑی کے گزرنے کا، انجن کی وہ خصوصیات بیان کریں گے، جو بوگیاں لگی ہوئی ہیں اس کا تعارف کروائیں گے. پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ جو ریل فیننگ وغیرہ جو بھی کچھ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مطلب کہ لائف سٹائل دکھاتے ہیں لوگ، گاؤں کا، دیہات کا لائف سٹائل دکھاتے ہیں، اور ان کے ویوز ملینز میں جاتے ہیں. وہ جو لائف سٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک، مطلب میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک تندور والی مائی جو ہوتی ہے اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، اور وہ تندور میں روٹیاں کیسے لگاتی ہے، تندور کیسے چلاتی ہے، ان معاملات کے اوپر وہ اس نے ویڈیو ڈالنی ہوتی ہے ہفتے میں 1 یا 2، اور اس کے لاکھوں میں ویوز جاتے ہیں. اب اس نے پکا گھر بھی بنا لیا ہے، وہ ساتھ ساتھ میں بتاتی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے گھر بھی اپنا پکا کر لیا ہے، تندور بھی خوبصورت کر لیا. میرا مطلب ہے کہ وہ کر رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ڈیسیژن میکر لیول کے اوپر یا اس لیول کے اوپر وہ کتنا ریکگنائز ہوتی ہے. نہیں ہو رہی. صحیح. ہمارے ڈیفنس کے بڑے اچھے چینل چل رہے ہیں جو کہ پاکستان کے ڈیفنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں، انڈین اور امریکن پروپیگنڈے کا باقاعدہ دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں. پاکستان کے نئے نئے جو انوینشنز ہیں یا جو موڈیفکیشنز ہیں ہتھیاروں کے اندر، وہ دکھاتے ہیں. مطلب نیم اینی ٹاپک جس کے اوپر چینل چل رہے ہیں اور ان کو اچھی ارننگ بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اے پولیٹیکل ہونے کے باعث ڈسکشن میں نہیں آتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے. صحیح. مطلب کہ اب دیکھیے، مجھے ایوییشن کا شوق ہے، ایوییشن کا. میں ایوییشن کے انٹرنیشنل چینلز بھی دیکھتے ہوں. پاکستان میں تو خیر ابھی ایوییشن کے 2-3 ہی ہیں، وہ بہت چلتے. ان میں سے ایک پائلٹ ہے، نوجوان لڑکا، وہ خود فلائنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں وہ مختلف چیزوں کے اوپر کومنٹری بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے. اس طرح کے بہت سارے چینلز ہیں جو کہ ہیں اور لوگ ان کو شوق سے دیکھتے ہیں، بس وہ ہمارے زیر بحث نہیں آتے. زیر بحث یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ فائز صاحب کے سامنے بیٹھتا ہوں اور کہتا ہوں، اور سنائیں جناب ملک کا کیا حال ہے. فائز صاحب کہتے ہیں جی بیڑا ہی غرق ہو گیا، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہاتھ چیز قابو نہیں آ رہی. تو بنیادی طور پہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ ان حالات کو بدترین کہا جائے. میں بزنس جرنلزم کرتا رہا ہوں، تو ہم نے نارملی ٹریڈر اور ٹریڈ ایسوسیشن سے بھی رابطہ کرنا ہوتا، انٹریکٹ ہوتا تھا، یہ خاص طور پہ 90 کی دہائی کے اندر. تو ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، خوشحال بھی ہیں، 2-3 بزنس بھی ہیں ان کے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار اچھا بھلا کام چل رہا ہے، سیلز بھی ٹھیک جا رہی ہیں، اس سال ہماری سیلز کے اندر نہ 22% انکریمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور کافی پرانا بزنس ہے، ان کے والد صاحب کا شروع کیا ہوا بزنس، اور آگے ان کے بچے ٹیک اوور کر گئے. لیکن اگر میرے بھائی سے کوئی آگے پوچھتا ہے نا کہ بزنس کیسا چل رہا ہے، تو اس نے یہی کہنا ہے کہ بیڑا غرق ہو گیا یار، سیلیں نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا، وہ کہنے لگے میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ٹھیک ہے، اور کیونکہ اگر تم بار بار یہ بات کہتے رہے تو وہ پھر واقعی بیڑا غرق کر دے گا. ایسے ہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں فیشن میں آ جاتی ہیں. تو وہ آج کل ہمارے ہاں پاکستان کا برا حال ہو گیا. اور ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ چیز دیکھ رہا تھا کہ ملت ٹریکٹر، جو پاکستان میں سب سے بڑا ٹریکٹر ساز ادارہ ہے، اس نے سالانہ شٹ ڈاؤن لیا. سالانہ شٹ ڈاؤن لیتی ہیں کمپنیاں، 15 سے 20 دن کا ہوتا ہے، حد 1 مہینے کا ہوتا ہے.
اس میں اس کی مشینری کی فائن ٹیوننگ ہوتی ہے, کوئی ری انسٹال ہونی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ دنیا بھر کے اندر یہ آپ کا جو ہے مطلب صرف نیوز اینڈ کرنٹ ٹی وی چینل جو ہیں وہ نہیں شٹ ڈاؤن لیتے, لیکن نارملی فیکٹریاں شٹ ڈاؤن لیتی ہیں. لیکن دیکھیے اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا کہ جناب ملک کے اندر سے ملر ٹریکٹر بند ہو گیا. اچھا ایگزیکٹلی یہی خبر انہوں نے پچھلے سال بھی انہی دنوں میں چلائی تھی, لیکن اس کو چونکہ ویوز ملتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا یہ ہے وہ. پچھلے سال پاکستان سے 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک نوکری اور پڑھنے کے لیے گئے جی ٹھیک ہے. اب اس کی بنیاد کے اوپر لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی میں سے 7 لاکھ لوگوں کا جانا تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. یہ کم از کم 25-30 لاکھ لوگ ہوں جو کہ ٹریول یا تعلیم کے حوالے سے بیرون ملک جا رہے ہوں, تو پھر ہم ایک نارمل قوم کے طور پہ ابھریں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ کو کوئی بتائے گا کہ سروے ہوا اور اس کمپنی نے کیا جس کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اس کے نتائج کے مطابق 73% لوگ جو ہیں وہ کسی بھی قیمت کے اوپر یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. آگے 27% کی بائیفرکیشن کر لیں تو اس میں بھی وہ لوگ ہیں جو تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں, جو صحت کے لیے جانا چاہتے ہیں, پھر اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جانا چاہتے ہیں. تو مستقل پاکستان چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد اگر 15% بھی ہو, اگرچہ یہ بھی تشویشناک ہے کیونکہ 25 کروڑ میں سے 15% کا مطلب ہے کہ کم از کم 4-4.25 کروڑ لوگ, وہ بھی بہت بڑی تعداد. لیکن میں اگر اوورال ریشو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ اتنا ڈسکریجنگ نظر نہیں آتا, کیونکہ اکانومی جو ہے وہ اپرچونٹیز نہیں دے پا رہی. انٹرپرینیورشپ اور لیڈرشپ ہم لیک کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر. ہم انجینئر بناتے ہیں لیکن انٹرپرینیور نہیں بنا پاتے. انٹرپرینیور ہو وہ یہاں پہ پہلے خود کام سیکھے, کام سیکھ کے 200-250 بچے کو امپلائے کرے, ان کو لے کے چلے, ان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام ہنٹ کر کے لائے, وہ کام ان سے کروا کے ایکسپورٹ کرے. مجھے یاد ہے میں 1994 کے اندر ٹریول کر رہا تھا ساؤتھ افریقہ سے, نہیں سوری سوڈان سے دبئی, اور دبئی سے مجھے پاکستان آنا تھا. اس وقت ویسے سوڈان کی ڈائریکٹ فلائٹ کراچی بھی آیا کرتی تھی. تو میرے ساتھ ایک بھارتی مسلمان جو تھا بزنس مین, وہ بھی ٹریول کر رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کس سلسلے میں گئے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں. میرے خیال صورت نگر میں تھا ان کا کام. تو وہاں پہ نا جو زیادہ تر ہنرمند ہیں وہ مسلمان ہیں, تو میں ان کے لیے کاروبار بزنس لینے آیا تھا. تو میں نے کہا کہ کیا ملا؟ انہوں نے کہا ہاں میرا خیال ہے 2 من یا اتنا انہوں نے بتایا کہ سونا جو ہے اس کے زیورات بنانے کا ٹھیکہ مل گیا, کانٹریکٹ سائن ہوا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو ریشو سیونگ کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 0 سیونگ ہوگی. میں نے کہا 0 سیونگ ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں, میری قوم کے میرے لوگوں کو روزگار مل جائے گا نا, وہ کام پہ لگ جائیں گے نا, میں کسی اور ڈیل میں سے کما لوں گا. ٹھیک ہے. اور میں اپنے خرچے سے وہ اتنا لمبا وہ افریقہ کا اور دبئی کا ٹور کر رہے تھے کہ میں یہ سارا خرچہ اپنے پلے سے کر رہا ہوں کہ یہ بزنس مل جائے, وہ بزنس میں لوگوں کو انگیج کر لوں, ان کو روزگار مل جائے گا. یہ کم از کم سال, مطلب انہوں نے بتایا اس وقت 10 ماہ سال لگ جائے گا یہ ہمیں آرڈر پورا کرتے کرتے. مطلب گولڈ ادھر سے آنا تھا, زیورات بن کے جانے تھے, پھر درمیان میں گارنٹیز وغیرہ وہ پوری کرتے پھر رہے تھے. تو مجھے پاکستان کے اندر اس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہوا کوئی بزنس مین نظر نہیں آیا جو یہ کہے کہ یار قوم کو روزگار مل جائے گا, کوئی بات نہیں, میں کسی اور کاروبار میں سے کما لوں گا. سوشل میڈیا سے متعلق آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے ایک شفٹ دیکھا اخبار سے ریڈیو, پھر ریڈیو سے ٹیلی ویژن, ٹیلی ویژن سے سوشل میڈیا, اب آگے کیا گیم ہوگی؟ تدریجی عمل ہے, آہستہ آہستہ یہ شفٹ آیا. آخری جو تبدیلی ہوئی ہے وہ چونکہ 20 سال میں ہو گئی ہے تو اس لیے ہمیں تیزی سے چیزیں نظر آ رہی ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیے تو اخبار تھا پہلے, اور میرا خیال ہے
101 سال اخبار نے حکمرانی کی ہے. اچھا. اس دوران ریڈیو آ گیا. ریڈیو جو تھا وہ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کے لیے آیا, گانے چلتے تھے اس کے اندر. مارکونی صاحب کی مہربانی, انہوں نے ریڈیو ایجاد کر دی. ریڈیو آ گیا. ریڈیو کے بعد پھر ریڈیو کے اوپر ہم نے تصویر بھی لگا لی 60 کی دہائی میں, پچھلی صدی کی 60 کی دہائی میں, تو وہ ٹیلی ویژن ہو گیا. پھر ٹیلی ویژن جو تھا وہ 1979 تک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی تھا, مطلب اس پہ ڈرامے ہوتے تھے, فلمیں ہوتی تھی, ڈاکومنٹریز ہوتی تھیں. پھر نیوز بھی گھس آئی اس کے اندر. جب ایران کا ریولوشن آیا تو اس کے بعد اس میں نیوز بھی گھس آئی, اور پھر 24 گھنٹے نیوز کے چینل. جی. ہمیں یاد ہے اس زمانے کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یار اب یہ ٹینشن 24 گھنٹے ہمیں بھگتنا پڑا کرے گی. صحیح. اور چینل جو تھے انہوں نے پچھلی صدی کی 90 کی دہائی اور اس صدی کی پہلی دہائی جو ہے 2000 سے لے کے 2010 تک باقاعدہ سیٹلائٹ ٹی وی ہوں یا ٹیریسٹریل ٹی وی ہوں, انہوں نے رول کیا, حکمرانی کی. اور 2010 سے آنورڈ پھر انٹرنیٹ براڈ بینڈ ہوا ہے. جی. براڈ بینڈ کے آتے ہی پھر ایپس کا دور آ گیا. ٹھیک ہے. اور ایپ کے اوپر پھر ٹی وی بھی ایپ پہ چلا گیا, اخبار بھی ایپ پہ چلا گیا, اور بہت سارے پیشے ختم ہو گئے. جیسے دیکھیے نا 1982 میں خط یہ جو ہے آپ کا اردو کمپوزنگ آنے کے باعث جو خطاط ہوتے تھے ہمارے وہ بے روزگار ہوئے. میں نے کئی خطاط جو تھے ان کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو رہے گا. ٹیکنالوجی جب بھی آتی ہے وہ کاسٹ لیتی. صحیح. اب آپ دیکھیے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ چلانے والی ٹیم, آفس کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ 40 سے لے کے 140 کے درمیان ہوتی. ٹھیک ہے. میں 2 ٹی وی چینلز کا بیورو چیف رہا ہوں. میرے بیورو کے اندر اس سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہوتے. ہیڈ آفس کو تو بات ہی بھول جائیں. ہمارا جو سیٹ ہے وہ 500 سے لے کے 700 بندوں کے ساتھ ہیڈ آفس چلاتا ہے. گورا جو ہے وہ 40 سے لے کے 140 بندوں کے لیے ہیڈ آفس چلاتا ہے. تو وہ پھر کروڑ روپے اپنے اینکر کو دیتے ہوئے جچتا ہے. ہمارے سیٹ کو میرا مطلب ہے کہ لاکھ روپیہ دیتے ہوئے بھی موت پڑ جاتی ہے, کیونکہ اس نے پالے زیادہ لوگ ہوتے. تو اب یہ ایوولوشن آیا. اب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا جو اکٹھ ہے, جو ملغوبہ ہے, وہ سوشل میڈیا بن گیا. اور سوشل میڈیا میرے موبائل کے اندر ہے. تصویریں یار دل میں ہے, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب دل کیا آپ نے اس کو آن کیا, آپ نے جو پروگرام دیکھنا ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے, وہ پروگرام دیکھ لیا 24 گھنٹے میں جب بھی آپ کو فرصت ملی. اسی طرح خبر پڑھنی ہے, اور جب وہ خبر آئے گی تو وہ آپ کو باقاعدہ سگنل دے کے بریک بتائے گا کہ بھائی خبر آ گئی ہے تو آپ پڑھ لیجئے. تو آپ بجائے اس کے کہ اخبار کی طرح صبح کا انتظار کریں, آپ اسی لمحے, اسی پہر, اسی سیکنڈ وہ خبر پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے مجھے تو روایتی میڈیا جو ہے یہ غائب ہوتا ہوا لگ رہا ہے. اس کی جگہ پہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیے ایک ایسی ایپ ہے, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں, دنیا بھر کے ریڈیو میں سے جو بھی آن لائن موجود ہے آپ جون سا مرضی ریڈیو سن لیں. کچھ آگے کسی زمانے میں آپ BBC سننے کے لیے کان لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب کلیئر کرسٹل آواز کے ساتھ آپ دنیا کا وائس آف امریکہ سے لے کے BBC اس ایک ایپ کے ذریعے اپنے موبائل پہ جو بھی سن لیں. تو براڈ بینڈ نے مسئلہ حل کیا. یہ بھی اور بھی چیزیں آگے جائیں گی جو اس فیوچر کی ریسرچ ہو رہی ہے. یہ جب بھی اینڈرائڈ آیا ہے تو آپ اس دور میں سے باہر نکل گئے ہیں. اس نے کہا کہ ہم اس دور کی تیاری کر رہے ہیں جو 2028-29 میں آئے گا, جس میں یہ موبائل بھی غائب ہو جائے گا. یہ موبائل غائب ہو جائے گا, اور اس موبائل کی جگہ اب پتہ نہیں کوئی چپ آئے گی جو آپ کے جسم میں انجیکٹ کی جائے, کوئی مطلب کوئی ایسی چیز آ جائے گی جیسے کوئی انگوٹھی نما چیز ہو جائے گی, کوئی گھڑی نما چیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
یا کوئی خاتون جو ہوگی اس کے لیے کوئی بندہ ہو جائے گا اس کے کان میں پہننے والا, وہ موبائل کا کام دے گا اور یہ سارا کچھ دے گا, مطلب پتہ نہیں کیا ہے وہ اس ٹیکنالوجی پہ. نوکیا نے کہا ہم اس ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہیں جب یہ سیٹ غائب ہو جائے گا. تو دنیا جو ہے اس طرح کی توقع کر رہی ہے. اس نے 2028-29 کی بات کی ہے, چلے 5 سال تو ابھی یہ ٹیکنالوجی چلے گی. پاکستان کے حوالے سے آپ نے بات بھی کی اس سے پہلے, پاکستان کے اب یہ 77-78 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بہت سے ملکوں سے الحمدللہ پاکستان بہت بہتر بھی ہے, لیکن ایک آئیڈیل صورتحال نہیں بن سکی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو روٹ کازز ہیں, بنیاد میں کیا مسئلے ہیں پاکستان کے جو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکے جہاں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا؟ دیکھیے, ایک نوآموز ملک جس کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کس ایک بنیاد تھی ان کی, وہ ان کا مسلمان ہونا تھا. بر صغیر کے مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پہ مشتمل ملک جو بنا تھا وہ پاکستان کہلایا نا. اس کو پہلا سیٹ بیک جو تھا وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے باعث ملا, اور کہا گیا کہ جناب 2 قومی نظریہ ختم ہو گیا, اسلام کسی قوم کے لیے بائنڈنگ فورس نہیں ہو سکتا, اس کے دوسرے تعصبات جو ہیں. اگرچہ یہ والا دعویٰ جو ہے یہ پچھلے دنوں مشرقی پاکستان والوں نے دفن کر دیا, ٹھیک, اور مطلب کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہی تعلق ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی قوم کو متحد رکھ سکتا ہے. لیکن اب اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو پھر کون سی بنیاد کسی بھی قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے؟ صحیح. فائنانشل انٹرسٹ ہو سکتا ہے, مالی ہو سکتے ہیں معاملات. اب مالی معاملات جو ہیں, میں دوستوں کو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی ہر قوم نے اپنی ڈومیسٹک پروڈیوس جو ہے زرعی پیداوار پہ کام کیا. یعنی سویا جو ہے وہ ایک خاردار جھاڑی ہے, خردرو جھاڑی ہے جو کہ صحرائی علاقے میں, نیم صحرائی علاقے میں اگتی ہے, ٹھیک ہے. آپ امریکہ کی اکانومی کھڑی ہی سویا پہ ہوئی ہے. آپ ذرا جا کے سویا کے چیک کریں, سویا ملک ہے, سویا میل ہے, سویا کیک ہے, سویا کا آئل تو ہے ہی ہے. مطلب انہوں نے دنیا کی کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جو انہوں نے سویا سے نہ بنائی ہو, ریسرچ کر کے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, ہمارے سائنسدانوں نے یا ہمارے جدت پیدا کرنے والوں نے اپنی ڈومیسٹک پروڈیوس کے اوپر کتنی محنت کی ہے, یا اس کی کتنی پروڈکٹس بنائی ہیں. ہم تو گندم کا آٹا نکالتے ہیں اور وہ بوریوں میں بھر کے بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں. دنیا کو 18 قسم کے آئٹم نکالتی ہے, سوجی ہے, میدا ہے, فائن ہے, الاروڈ ہے, آپ گنتے جائیں نا. اس کے بعد اس کا چوکر ہے, چوکر میں سے پھر اور چیزیں نکلتی ہیں. مطلب امیجن اینی تھنگ. پچھلے دنوں ایک صاحب جو تھے چائنا کے, وہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک بزنس اپرچونٹی ہے, آپ کسی دوست کو ملوا دیں, آپ کے اتنے بزنس مین دوست ہیں. میں نے کہا بزنس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو کرنسی ہے اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. چائنا کی جو یوان کرنسی ہے اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے نوٹ کے اوپر کہ یہ نوٹ اس تاریخ کو ایکسپائر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور وہ نوٹ کس سے بنتا ہے؟ جو بنولا ہوتا ہے, کپاس کے اندر جو کاٹن سیڈ ہوتا ہے جس کو بنولا کہتے ہیں, بنولے کا ایک چھلکا ہوتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. وہ چھلکا آپ نے اتارا, اندر سے جو گری نکلی اس کا آپ نے تیل نکال لیا, کھلی بنا لی. اس چھلکے کو اگر آپ توڑیں تو اس کی 2 تہیں ہوتی ہیں اور درمیان میں ریشم جیسا ریشہ ہوتا ہے. چائنا کا کرنسی نوٹ اس ریشے سے بنتا ہے. اب انہیں ایسے ریشوں کے کنٹینروں کے کنٹینر چاہیے اور اچھی قیمت پہ چاہیے. یہ اس ٹیبل سے چھوٹی مشین ہے جو یہ ریشم ریکور کر کے اس کو محفوظ کرتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو چوکر کہتے ہیں, اور ون ڈے کے اندر اگر ڈال کے بھینس کو کھلایا جائے تو وہ دودھ زیادہ دیتی ہے, ٹھیک ہے.
وہ ایک پروڈکٹ ہے جس کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے ایز اے را جی مٹیریل، جی اور وہ مہنگے داموں بک جائے گا. گائے کو ونڈے کی جگہ پہ کچھ اور بھی چیز دی جا ہاں سکتی جی ہے، سیلوز دیا جا سکتا ہے، اور دے رہے ہیں اس وقت پروگریسو فارمر کر رہے ہیں ایسا. لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی. بالکل. ایک بات. دوسری بات، ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی غزنوی آئے، کوئی باہر سے اپنا ایوبی آئے، کوئی ابدالی آئے اور آ کے جناب یہاں پہ ذرا پھینٹ لگائے مرہٹوں کی جو صحیح ہے. ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور ان کو پھینٹ لگا کے واپس چلا جائے. اگر بھائی ایوبی آئے گا، غزنوی آئے گا، ابدالی آئے گا تو اپنا ایجنڈا بھی تو ساتھ لائے گا نا بھائی. بالکل. آپ کو رہنا ہے اس سرزمین میں تو اپنی قیادت خود پیدا کیجیے. صحیح. مطلب ہم تو مطلب کہ ہم ہر وقت ہی قیادت کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، یہ اس کا خاص ایک عادت ہے یا اس زمین کی تاثیر ہے. تو اب اس کو ترک کرنا پڑے گا. تو میں انڈیجنس قیادت ہوگی تو یہ 3 سے 5 سال کا سفر ہے، ہم کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں. جب پاکستان کا معیشت کے حوالے سے، چونکہ آپ کی تو اس پہ ایکسپرٹیز بھی ہے معیشت کے حوالے سے، تو پاکستان کا جو معاشی مسئلہ پچھلے سالوں میں بہت زیادہ اٹھا رہا، ابھی اللہ کا شکر ہے کچھ کنٹرول میں آیا ہے، لیکن پھر بھی IMF کی طرف سے سنا ہے کہ ابھی تک وہ جو بیل آؤٹ جو پاکستان کو ملنا ہے $7 ارب، اس کی ابھی منظوری نہیں ہوئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی مسئلہ کتنا بڑا ہے، اور آگے پاکستان کا معاشی فیوچر کیا دیکھتے ہیں، اور جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں وہ کافی ہیں یا کچھ اور بھی ہمیں کرنا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کا معاشی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. پاکستان نے جو اتنے بھی قرض حاصل کیے ہیں، ان قرضوں کا 85% جو ہے وہ مقامی بینکوں سے لیا گیا ہوا. باقی 15% جو ہے وہ بیرونی ممالک کا ہے. ہم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ادائیگی جو ہے 9,775 ارب روپے، وہ قرض اور سود کی مد میں اس سال کریں گے. ٹھیک ہے. تو جبکہ ریونیو ہمارا 13,000 ارب روپے کے ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت چلانے کے لیے بھی ہمیں مزید قرض لینا پڑے گا. پہلی تو یہ بات ہو. لیکن میں پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس قرض کا والیوم جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ ادا ہو سکتا ہے. بیسیکلی کچھ فیصلے احمقانہ ہیں اور کچھ وہ ہمارے گلے پڑ گئے. اور عالمی منڈی کے اندر LNG کی وہ پرائس جو $2 پہ آپ خریدنے کو تیار نہیں تھے، وہ $40 پہ جا کے فکس ہو گئی. اچھا، یہ پاکستان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. پہلے ہم نے 90s کے اندر سب سے پہلے ہابکو جو تھا وہ لگایا، اور پھر اس کو پرائیویٹائز کیا. وہ ہم نے فرنس آئل پہ لگایا. ہم نے جب فرنس آئل پلان کیا تو اس وقت فرنس آئل کو $2,500 ٹن تھا، یا $2,500 ٹن تھا تقریباً اتنا. ہم نے کہا یہ بڑھ کے زیادہ سے زیادہ کتنا ہو جائے گا. ہم نے $8,000 ٹن کے اوپر اس کی کیلکولیشن کر لی. دنیا بھر کی ریفائنریاں جو تھیں انہوں نے خود کو ماڈرنائز کیا. فرنس آئل کی پیداوار کم ہو گئی، وہ ہائی ویلیو ایڈڈ ہائی آکٹین وغیرہ نکالنا شروع ہو گئی نا. تو وہ فرنس آئل جو ہم نے کہا تھا کہ کتنا بڑھ جائے گا یار، 2,500 سے اٹھ کے 2,000 سے اٹھ کے 8,000 ہو جائے گا، وہ $32,000 ہو. ہمارے فرنس آئل کے سارے پروجیکٹ جو تھے نا وہ منہ کے بل گرے. ہم وہاں سے بھاگ کے ڈیزل میں چھپے، اور ڈیزل کہہ رہا ہوں، ہاں ڈیزل سے ہم نے بجلی بنانے کی کوشش کی. واٹسا ڈیزل وغیرہ آئے، یہاں پہ پلانٹ لگے، وہ بھی ہمارے ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا. پھر ہماری وائبلٹی ختم ہو گئی. پھر ہم دھڑا دھڑ گیس کی طرف لینڈ کیے، اور بلوچستان کا سارا ہم نے خالی کر دیا ریزروائر بجلی بنا کے. حالانکہ کون بجلی بناتا ہے نیچرل گیس کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے خالی کر دیا. اب ہم مختلف ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں، نہیں جا رہے تو انڈیجنس ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہے. کیا ہم بھارتی پنجاب کے اندر نہیں دیکھ رہے کہ وہ جو کھیت کے اندر بچ جانے والے جو ویسٹ ہے اس کو وہ جلا کے اس سے بجلی بنا رہے ہیں. جہاں پہ اس وقت بھارتی پنجاب یا ہمارے پنجاب کے تینوں اضلاع کے اوپر جو 3 صوبے بنا دیے ہیں انہوں نے، وہ اس وقت پورے بھارت کو نہ صرف خوراک فراہم کرتے ہیں بلکہ بجلی بھی فراہم کرتے ہیں.
مطلب ہر بڑے کسان نے پاور کا یونٹ لگا لیا ہے، تو وہ جو سالڈ ویسٹ جو تھا، جو اسے ڈمپ کرنے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اب وہ بڑے آرام سے اس کو جلاتا ہے، بجلی بناتا ہے، سرکار کو فراہم کر دیتا ہے، سستی ترین بجلی بنا رہے ہیں وہ۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ تجربہ ہو سکتا تھا، باوجود نہیں ہوا، یا قیادت کی کمی کہہ لیں یا انٹرپرینیورشپ کی کمی کہہ لیں، یہ بس ڈائریکشن تبدیل کرنے کی بات ہے بس۔ صحیح۔ جب سیاست، چونکہ ماشاء اللہ آپ کا کافی پہچان بھی اس حوالے سے، سیاسی تجزیہ آپ کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو سیاسی طور پہ جو پاکستان میں ڈویژن ہے، جتنا خلفشار ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اجتماعیت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، تو سیاسی مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پہ؟ اور جو ہمارے اس وقت سیاسی ڈھانچہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے کہ خود کو ریکٹیفائی نہیں کر پا رہا ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر پاتی ہیں، تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ؟ دوسرا یہ کہ اس کا حل کیا ہے؟ دوسرے ملکوں کے ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ سیاسی عمل سموتھلی چلتا ہے، ہوتے رہتے ہیں، جماعتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، کسی کے پرفارمنس اچھی ہے بری ہے، لیکن خود بخود حالات کے اعتبار سے وہ ریکٹیفائی کر لیتی ہیں۔ دیکھیے اس کے دو پہلو، ایک تاریخی پہلو اور ایک زمینی حقائق۔ پہلے کون سا کریں؟ تاریخ میں چلے جائیے، جس خطے کو اس وقت ہم پاکستان کہتے ہیں، دریائے اباسین کی تاریخ، اباسین کا مطلب ہے دریاؤں کا باپ، ٹھیک ہے؟ دریائے اباسین کی جو تاریخ ہے، اس خطے کے اندر ہر 25 سے 30 سال کے بعد کوئی بغاوت ہوتی ہے، کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، پچھلی صدی کے ابتدا سے چلنا شروع کر دیجئے، پہلی جنگ عظیم بہت بڑی تعداد کے اندر جو تھا وہ برصغیر کے لوگ رگڑے گئے، پھر دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد قیام پاکستان، اس کے بعد مشرقی پاکستان کی جدائی۔ یہ واقعات جو ہیں یہ 20-25 سال کے وقفے کے ساتھ چاروں واقعات ہوئے۔ تو یہ ایک مزاج بھی ہوتا ہے قوم کا کہ اس کے زیادہ سے زیادہ برداشت جو ہوتی ہے وہ 20 سے 30 سال ہے، اس کے بعد اس بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں ہو جاتی۔ بھٹو صاحب نے قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے پاپولرزم کو لیڈ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جیالہ وجود میں آیا، ٹھیک ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پہ جو جیالے کا رویہ تھا اس وقت، وہ آج پی ٹی آئی کے کارکن کا رویہ۔ پس منظر میں وہی ہے کہ 20-25 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہی رویہ ان کا ہے۔ جیالوں کے ساتھ کیا ہوا کہ کیا ان کی پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں، جیالے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب پیپلز پارٹی کا کارکن جیالہ نہیں ہے، وہ سنجیدہ حقائق کے اوپر نظر رکھنے والا ایک کارکن ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اس کو ٹکر نہیں مارتے، اب مذاکرات کرتے ہیں، اقتدار میں سے اپنا حصہ لیتے ہیں، پولیٹیکل مینوورنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فیئر انف، ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنا بھٹو کے جیالے جو ہیں ہوں گے، ابھی بھی حیات ہوں گے، ہیں، لیکن وہ 70s میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، اپنے 70 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے۔ تو ایک تو یہ اس کا تاریخی پرسپیکٹو ہے، یہ کام ہونا ہی تھا، عمران خان صاحب والا کام، یا ان کی پاپولیرٹی کوئی اور بھی کھڑا کر دیتے تو وہ بھی پاپولیرٹی ہونی تھی۔ دیکھیے آپ انہی چہروں کو کتنا عرصہ برداشت کریں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کا ٹوٹل جو 3 دفعہ اقتدار کا ٹائم ہے وہ 6.5 سال بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چیف منسٹرشپ بھی ملا لیں تو 8 سال 9 سال بن جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟
تو ایک بندہ 20 سال کے لیے منتخب ہوا اور 9 سال حکومت نہیں کر سکا. لیکن بھئی ڈائنامکس چینج ہو گئے نا. جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس وقت اس ملک کی 30% آبادی تو جنم ہی نہیں لیا تھا نا انہوں نے. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے 1998 کے اندر, اور زیادہ تبدیلی بھی انہیں کو آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ 1998 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان کو ہے نا کہ جناب یہ چور لٹیرے, مطلب ان کو ایک بیانیہ بنا کے دے دیا گیا ہے which is against the reality. لیکن ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا کے اندر رہ رہے ہیں تو میں اس پہ بات کروں. تو ایک تو یہ کہ ہر دور کے بعد یہ ہونا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو اس میں ایک یونیکنیس آئی ہے یا ایک اضافہ ہوا ہے جو مہمیز لگی ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں آپ فرد کو ٹارگٹ کر سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمارے بزرگ جو تھے وہ جو بیعت لیتے تھے, میرے آقا کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, وہ جو فرد کو انگیج کرنا ہوتا ہے نا, یہ ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر پہلا انقلاب آیا جس میں فرد انگیج ہوتا ہے. ہم دونوں یہاں پہ بیٹھے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ بھی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. مطلب کہ جن کے ساتھ آپ کر رہے ہوں گے ہو سکتا مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فرد کو انگیج کیا جاتا تھا نا, اس سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لی جاتی تھی. یہ فرد کو انگیج کرنے والا انسٹرومنٹ ہے, اور ہاتھ پہ ہی ہوتا ہے, ویسے موبائل ہاتھ پہ ہی دھرا ہوتا ہے نا. تو اس نے ابلاغیات کے ڈائنامکس بدل دی. جب یہ اس کے ذریعے وہ جو بھٹو صاحب والا پروسیس تھا وہ بڑا سوئفٹلی ہو گیا. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مطلب کہ یہ جو ان کے کارکن خود کو یوتھیے کہلاتے ہیں, اگرچہ اس کا کوئی مطلب اچھا نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ خود کو کہلواتے ہیں تو ہم ان کو کہہ لیتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں کیا یہ چینج ہو جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. یہ کیوں؟ میں نے کہا کہ جیالے بھٹو کے نام کو چھوڑ گئے تھے؟ نہیں. یہ قوم کا مزاج ہے, یہ کسی کے رومانس میں مبتلا ہو جاتی ہے, خاص طور پہ تاثیر ہے اس مٹی کی. تو جس طرح پیپلز پارٹی اس وقت تک قائم رہی جب تک وہ جیالے زندہ رہے, ان کی اولادیں جو تھیں وہ پی ایم ایل مسلم لیگ میں چلی گئیں, کوئی جماعت اسلامی میں چلی گئی, کوئی جناب آگے پی ٹی آئی میں چلے گئے, لیکن وہ جیالہ آج بھی بابا اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے کہ ووٹ صرف پٹو دا. تو ہے یہ مزاج ہے لوگوں کا. ایک سوال اس حوالے سے, پاکستان کی جو یوتھ کا آپ نے ذکر کیا اس وقت, تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس وقت کا, آپ چونکہ اس سے وابستہ بھی ہیں ایجوکیشن سے, تو اس میں کوئی ایسی ریفارمز آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہونی چاہیے, اور یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کوئی نئے تجربات کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن سسٹم کے اندر معلومات کو علم کا نام کے اوپر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. علم اور ہے, انفارمیشن اور ہے, معلومات اور. there is difference between knowledge and information. علم علم ہے, معلومات معلومات ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ہاں زیادہ جو زور ہے وہ امتحان کے نظام کے اوپر ہے, تربیت کے نظام کے اوپر کوئی زور ہی نہیں ہے. آپ نے امتحان پاس کرنا ہے, بھلے آپ کو چیٹنگ کرنی پڑے. حالانکہ تربیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بچے کو آپ پڑھائیں کہ بیٹا امتحان میں آپ فیل ہو جاؤ, ہم نے چیٹنگ نہیں کرنی. تربیت یہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ میکالے کا یہ نظام جو ہے اس کے اندر سے اخلاقیات چن چن کے نکال دی گئیں جو کہ اچھی شخصیت کی تشکیل کے اندر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اچھا, دنیا کے جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر جو اخلاقیات ہیں وہ مشترک ہیں. آپ اگر دنیا کے جو جتنے بھی آسمانی مذاہب, سچ نہ بولو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, کسی کا حق اس کی مرضی کے بغیر نہ لو, کسی کی جان نہ لو, کسی کا مال نہ لو, ٹھیک ہے, کسی کی جو نجی زندگی ہے اس کے اندر مداخلت نہ کرو, ٹھیک ہے, جو بھی کام نرمی سے بات کرو, جو بھی کام کرنا ہے, یا اگر کسی سے آپ کو کوئی مدد چاہیے پہلے اس کی اجازت طلب کرو, بھلے آپ نے اس کا دروازہ بھی نوک کیا ہے یا آپ اس کے
مطلب کہ کسی غیر محرم کو تو چھوڑ دیں، اپنے کسی رشتہ دار کو، بہن بھائی کو، بچے کے کمرے میں بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نوک کر کے جانا چاہیے کہ اس کی بھی ایک پرائیویسی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بنیادی تربیت کی باتیں ہیں نا، آپ پہلی سے لے کے ہمارے روایتی تعلیمی نظام کے اندر جو اس وقت گورنمنٹ اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، اگر استاد کی شخصیت کمزور ہے اور وہ صرف سلیبس پڑھا رہا ہے تو پہلی سے لے کے 16ویں کلاس تک آپ کو کہیں پہ بھی اخلاقیات نہیں ملتی. یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. اب اخلاقیات چونکہ عالمی طور پہ، آفاقی طور پہ ایک ہی ہیں، تو اس لیے جب آپ اسے مذہب سے ڈرائیو کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک تقدیس بھی آ جاتی ہے، اور وہ اسے دینی اور دنیاوی دونوں کامیابی سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس لیے ضرورت اس امر کی تھی اور ہے کہ ان کو ملایا جائے، ان کا امتزاج پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے، کہ جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کو بھی، اور جو یہ دنیاوی تعلیمات ہیں ان کو بھی، وہ جو کمی رہ گئی ہوئی ہے نا وہ اس سے پوری کر دی جائے. جو بچہ پریکٹسنگ مسلم ہے، جو بچہ باعمل مسلمان ہے، وہ 5 وقت میں چاہیے تو چلے 3 وقت یا 4 وقت مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کا فرما بردار ترین بچہ ہوگا، وہ اپنے دوستوں کے اندر خوش اخلاق ترین بچہ ہوگا. تو اس سے اور بڑی سرٹیفکیشن آپ کو کیا چاہیے کہ دین جو ہے وہ اخلاقیات سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو امتزاج کیا ہے جامعۃ الرشید نے، اور اپنا اب غزالی یونیورسٹی میں بھی اس کی عملی شکل ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ یہ کمی تھی، اس کو پورا ہونا چاہیے تھا، اور وہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے اور اس میں برکت ڈالے، اور اہل خیر کی اس کی طرف توجہ کرے، اور وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنا توشہ آخرت جو ہے اس میں اضافہ کریں. آپ نے جامعۃ رشید کا وزٹ کیا، یہاں پہ فیکلٹی سے ملے، اور آپ کا حضرت استاد صاحب سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، تو آپ کا کیا جامعہ کے بارے میں تاثرات ہیں؟ میں نے بتا تو دیا کہ ایک مطلب کہ مجھے بڑی امید وابستہ ہے. میرا یہ ذاتی رومانس بھی ہے، مطلب اپنے کیریئر کے بڑی ابتدا کے اندر ایک اسی طرح کا پروجیکٹ لاہور میں لانچ ہوا تھا، پاکستان ماڈل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، اور میں اس کی ابتدائی ٹیم کے اندر شامل تھا. میں نے 3-4 سال اس میں کام بھی کیا تھا، تو وہ بوجہ کامیاب نہیں ہو سکا. لاہور میں نکلسن روڈ پہ اس کا دفتر تھا، تو پھر ہم صحافت کی طرف نکل گئے اس کے بعد. لیکن وہ اب یہاں پہ عملی شکل میں سامنے آیا ہے تو دل کو بہت خوشی اور تراوٹ محسوس ہوئی ہے کہ چلیے 30 سال بعد ہی صحیح، مطلب کہ یہ ہوا تھا ایکسپیریمنٹ 1989 سے 91 تک. میں 92 میں چھوڑ گیا تھا اس کو، لیکن یہ ہے کہ کوشش ہوئی تھی اس کی. تو چلیں اب 30 سال تو ہو گئے نا، ہاں اب 30 سال بعد ہی صحیح ایک کامیاب کوشش ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. میری تمام تر خواہشات اور دعائیں. ناظرین، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کمنٹس میں لکھیں، اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.